बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हलफ उठाते ही जो प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ शुरू किया गया था, अब वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है और मुसलसल उसके अंदर जहर भरा जा रहा है। और पिछले एक हफ़्ते से ये जहरीला प्रोपेगेंडा ज़ोर पकड़ रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, कौन लोग हैं, क्या पार्टी है और किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ सबूत हाथ आए हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि औरत मार्च की जो 36 लिबरल आंटियाँ थीं और मोमबत्ती माफिया जो पाकिस्तान का है, वो दो इश्यूज़ के ऊपर मुकम्मल खामोश है। उन दो इश्यूज़ के ऊपर वो बात क्यों नहीं कर रहा? इमरान खान साहब जो उसको लिबरली करप्ट तबका कहते हैं और खूनी लिबरल्स कहते हैं, वो बात एक दफ़ा फिर सच साबित हुई है इन दो वाक़यात को लेकर, जिनके ऊपर हमारे खूनी लिबरल्स मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोपेगेंडे की बात करें तो एक पार्टी है पाकिस्तान में, उसे कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, PMLN। ये पार्टी मशहूर है प्रोपेगेंडा करने के लिए, और ये पार्टी इसलिए भी मशहूर है कि ये आपके दीन और ईमान के ऊपर के हवाले से भी प्रोपेगेंडा करती है। आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, हर तरह से ये प्रोपेगेंडा करती है। और अगर इसको ज़रूरत पड़े तो ये आपकी काबिल एतराज़ तस्वीर भी हेलीकॉप्टर से फेंकवा सकती है। ये वो पार्टी है जो 90 की दहाई के अंदर जब दो दो बारियाँ लीं पाकिस्तान की इन दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, तो जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनती रही, 2 दफ़ा बनी, उनको पूरी मुद्दत किए बग़ैर घर रवाना किया गया। और वो इतनी गलाज़त भरी हुई है उस 90 की दहाई की सियासत में, अगर उसे पढ़ने बैठें तो आपका सर चकरा जाता है कि जिस तरीके से गेम्स की गई, सदूर मुमलिकत को उस वक्त इन्वॉल्व किया गया, आर्मी चीफ्स को उस वक्त इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, किस तरीके से छंगा मांगा की सियासत की बुनियाद रखी गई। और वो सारा जो निज़ाम था उसमें यही पार्टी जो थी, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करती थी। और इसका ये होता था कि ये इलेक्शन से पहले प्रोपेगेंडा शुरू करती थी। अब सारे ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जितने इलेक्शन हुए 90s में, पहले जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता था। 88 का इलेक्शन भी इसी तरह। अगर हुकूमत इनके हाथ आ जाती थी तो ठीक है, अगर हुकूमत अगलों के हाथ आ जाती थी तो पहले दिन से इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता था जैसे बहुत अरसे से, कोई 10-20 साल से वो पार्टी हुकूमत कर रही है और मुसलसल पाकिस्तान घाटे में जा रहा है और इसका इनको फ़ायदा होता था। अब यही कुछ इन्होंने 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त इन्होंने यही तरीका वारदात दोबारा डाला और पहले दिन से इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया। जो उनके अच्छे इक़दाम थे उसके अंदर कीड़े निकाले गए और झूठ इतने तसलसल से बुलवाया गया, इतने तसलसल से और इतने पक्के मुंह के साथ बुलवाया गया कि पाकिस्तान की आधी आबादी इनके झूठ पर यकीन करके, वो जो इमरान खान के वोटर थे, वो जो इमरान खान के सपोर्टर थे, जिन्होंने उनके साथ स्ट्रगल की, अब जब उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है तो उसके बाद बजाय इमरान खान को सपोर्ट करने के, वो इस प्रोपेगेंडे की जो लहर है इसके अंदर आ गए हैं। और ये जहरीला प्रोपेगेंडा जो है, ये बेनज़ीर की तस्वीर हो, तस्वीर हो, उनकी वालदा मोहतरमा की तस्वीर हो, उस हवाले से भी, यानी ज़ातियात की उस हद तक भी ये पार्टी जा रही है, जाती रही है। और फिर जमाइमा ख़ान के हवाले से जो इनके इल्ज़ाम थे वो हों, आयशा गुललई का इल्ज़ाम हों, यानी अभी भी आप देख लें कि वो उसी पैटर्न के ऊपर खेल रहे हैं। और इसके अलावा वो मज़हब के ऊपर भी वार करते हैं और उन्होंने मज़हब के ऊपर जो वार किया था, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नहीं छोड़ा था जब उन्होंने कमान संभाली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की। तो उस वक्त एक नाम नहाद सेनेटर जो नून लीग का है, उनके ज़रिए ये कहलवाया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा कादियानी है, और फिर उनका मोराल भी डाउन किया गया, पूरी फ़ौज का भी किया गया। यानी ये तो इस हद तक किसी के मज़हब और किसी की ज़ात के लिए, किसी के बीवी बच्चों बेटियों की तस्वीर इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। ये मज़हब कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं। और पिछले एक हफ़्ते से इस्लामाबाद में जो शहर इक़्तिदार में बैठे हुए इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है। मज़हब कार्ड के इस्तेमाल के ऊपर आप देखें कि हमारा जो लिबरल तबका है वो भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, सामने आया है कि किस तरीके से
کتنا برا یہ طبقہ ہے، خونی لبرل جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کی منافقت کھل کر اب سامنے آئی ہے۔ جتنے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جتنے بدبودار ہمارے لبرلز ہیں، جتنے بدبودار ہمارے صحافی ہیں، اتنے دنیا میں شاید، یعنی ہم پڑھتے تو رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی ہم سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، واقعتاً جتنے لبرلز ہمارے برے ہیں اتنے دنیا بھر میں کہیں نہیں ہیں۔ اور اب جو دو معاملات ہیں ان کی طرف آتے ہیں جن کے اوپر ہمارے خونی لبرلز خاموش ہیں، ان کی منافقت ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ان کو نام دیا تھا پہلے خونی لبرلز کا اور لبرلی کرپٹ کا، وہ بالکل ان کے اوپر فٹ آ رہا ہے۔ پہلا جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد میں مندر کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ پوری دنیا کے اندر لبرلز بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کام کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے جب اسلام آباد میں ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس کے بعد چونکہ عمران خان کے خلاف یہ پوری کیمپین مولویوں نے ڈیزائن کی، پاکستان کے انتہا پسند مولویوں نے اور اقتدار کے بھوکے مولویوں نے، لہٰذا ان لبرلز نے پھر عمران خان کے خلاف چلنے والی جو توپیں تھیں ان کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ یہ انہوں نے، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 2017 میں جو ہے وہ یہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے احکامات پر CBA نے، یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد کی ہندو پنچایت کو یہ جگہ فراہم کی تھی جس کے اوپر اب سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور اسلامی ریاست میں مندر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہودی ایجنڈا، یہودی خان، اس طرح کا جب ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت عمران خان کے خلاف ایک زہریلی کیمپین کی جا رہی ہے، تو یہ خونی لبرلز جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، ان کا حق بنتا تھا کہ یہ اس وقت آتے اور آ کے عمران خان کا دفاع کرتے اور کہتے کہ بھائی جان یہ زمین پچھلوں نے دی تھی اور زمین بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے ریاست کے اندر۔ جب ایک بڑی تعداد میں آپ کی ایک کمیونٹی ہو تو آپ ان کو عبادت کرنے سے، عبادت گاہیں تعمیر کرنے سے کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ پوری تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے کہ آپ نے ان کو اجازتیں دیں، پھر آپ کو بھی تو اجازت چاہیے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ پھر بھارت کے اندر آپ نے مسجد کے لیے درخواست دی اور آپ کو مسجد کی اجازت نہ ملے تو اس کے اوپر پھر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اس طرح جو یہ بات کی گئی مندر کی، اس کے اوپر ہمارے خونی لبرلز پھر مکمل طور پر خاموش رہے۔ اس کے علاوہ ایک مسجد کا بھی معاملہ اب دوبارہ اٹھایا گیا، ان دونوں کی تصاویر کو اکٹھے جوڑا گیا، وہ مندر کی بھی اور مسجد کی بھی، اور ایک زہریلا، ایک انتہائی خطرناک، میں بار بار زہریلا اور خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے جب مذہب کی بات آتی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے اندر ہم بہت ساری مثالیں، لمبی فہرست ہے، اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ڈریگ ہو جائے گی ڈسکشن، لیکن ایک مسجد تھی وہ ایسی جگہ پر تھی، اس کے ساتھ ایک پوری مارکیٹ تھی، ایک پورا ٹاؤن تھا چھوٹا سا، جو انکروچمنٹ تھی، یعنی قبضہ کیا گیا تھا، تجاوزات تھیں۔ جب وہ مارکیٹ ختم کی گئی تو پھر وہ مسجد بھی اس کی جگہ بھی خالی کی گئی، لیکن اس ملک کی جو مذہبی انتہا پسند ہیں انہوں نے جب اس کو اس مندر کے ساتھ جوڑ کر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تو یہ لبرلز اس وقت بھی خاموش رہے، اور اس مذہبی ڈبیٹ میں، حالانکہ یہ مذہب تو ان کو ایسے کاٹتا ہے جیسے سانپ کاٹتا ہو، لیکن اس معاملے میں اس دونوں مذہبی بنیادوں پر انہوں نے عمران خان کو لتاڑنے کی پوری کوشش کی اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھا۔ اور جو آخری ایک اور بڑی آپ کو مثال میں دوں، آپ سب بھی اس سے واقف ہیں، آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا ہے، جو پاکستان کی پہلی لیفٹیننٹ جنرل بنی ہے، سرجن جنرل بنی ہے پاکستان آرمی کی، ان کو پروموشن دی گئی ہے، لیکن میں نے ریسرچ کی کہ جا کے دیکھوں کہ جو موم بتی مافیا ہے، لبرل مافیا ہے، انہوں نے کوئی مبارکبادیں دی ہوں، کوئی دھمال ڈالے ہوں، کوئی نغمے بنائے ہوں، کوئی بینرز بنائے ہوں، کوئی نعرے بنائے ہوں، کوئی انہوں نے جناب والا ان کو اپریشیٹ کیا ہو پاکستان فوج کو کہ انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر ایک خاتون کو اتنے اعلیٰ عہدے پر نوازا ہے، بٹھایا ہے، براجمان کرایا ہے، لیکن کوئی اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اس کی وجہ پھر مجھے یہ نظر آئی کہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو اگر اپریشیٹ کریں یہ لوگ تو اس میں کہیں فحاشی اریانی کو پروموٹ نہیں کیا جا سکے گا، غیر ملکی فنڈنگ بھی نہیں آ سکے گی، لہٰذا جو پاکستان کی 36 آنٹیاں ہیں لبرل اور موم بتی بریگیڈ ہے، مافیا ہے بدبودار، وہ اس انتہائی بڑی جو وومن امپاورمنٹ کی سب سے فائنسٹ ایگزامپل ہے، اس پر خوبصورت مثال ہے لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر، جو ایک انتہائی باہمت، انتہائی عظیم شخصیت ہیں۔
ان کے حوالے سے خاموشی اختیار کر کے انہوں نے اپنا جو منافقانہ چہرہ ہے وہ ایک بار پھر ثابت کیا ہے۔ اور آخری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے دیکھا ہوگا اینکر پرسن ہے عمران خان، ان کی چپکلش ہوئی، ان کی منہ ماری ہوئی ایک پروگرام کے اندر جس میں قمر شاہ خان جو پیپلز پارٹی کی ہیں وہ بطور گیسٹ وہاں پہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سندھ کے اوپر بات نہ کریں، تو عمران خان نے کہا کہ میں سندھ کے اوپر کیسے نہ بات کروں۔ ایک جرنلسٹ ظاہر ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ان تمام چیزوں کی بات کرتا ہے جہاں جہاں عام شخصیات کو، عام لوگوں کو، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لہٰذا عمران خان نے بات کی۔ ان کا پھر وہی ٹپکل سٹائل تھا جو چڑھ دوڑنے کا ہے، گیسٹ جو پاکستان میں چڑھ دوڑتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا سٹائل ہے یعنی ہمارے لبرلز کا، یہ ان کی خواتین اس طرح چڑھ دوڑتی ہیں۔ اگر تو آگے سے بندہ ڈر جائے خاتون کا لحاظ کرتے ہوئے تو فتح مل جاتی ہے۔ یہی مارکی سرمت کا یعنی ان کی آپ ریپیٹڈ جو پیٹرن ہے وہ یہی والا ہے کہ وہ اسی طرح کرتی ہیں۔ اگر اگلا بندہ خلیل الرحمان قمر کی طرح ہو تو پھر ٹھیک ہے، جواب آ جاتا ہے، ورنہ پھر لوگ چپ کر جاتے ہیں، اپنی عزت بچا کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر نہ کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ اب لبرل طبقے نے ایک نیا فیشن پکڑ لیا ہے، اپوزیشن نے بھی ایک نیا فیشن پکڑ لیا ہے، عورت کارڈ کا کرتے یہ لوگ یہ ٹی وی کے اوپر ہیں کہ اگر سکسیس ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو عورت کارڈ، دیکھیں جی عورت کے ساتھ ایسے کرتی ہے، دیکھیں جی عورت کے ساتھ یہ بدتمیزی کر دی، عورت کے ساتھ یہ کر دی ہے۔ اور اسی طرح ٹویٹر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو گالی دو، اور خواتین زیادہ اس کو کر رہی ہیں۔ ایک خاتون ہے، میں ان کا خاتون ہونے کے نام لحاظ سے جیسے میں ابھی پوری تمید باندھ رہا تھا، وہ کیا کرتی ہیں آج کل، وہ ایک معروف اینکر کی وائف بھی ہیں، جبیریہ صدیق ان کا نام میں نے بتاؤں، ٹویٹ کرتی ہیں، یعنی وہ سوری اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتی ہیں۔ ایک ٹویٹ کی جاتی ہے ایسی ہارش زومانی اور ایسی یعنی کہ لوگ اس کو سن کر تلملا اٹھیں، بلبلا اٹھیں، اور جناب جو ہے وہ پراپر رپلائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ ٹویٹ کی جاتی ہے اور اس کے جو اچھے جوابات آتے ہیں، جو فالو بیک آتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہیں، ساری ہضم ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی 1000 رپلائیز میں سے ایک رپلائی بھی اگر سخت آ گیا اور کسی نے سخت زبان استعمال کر لی ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ عمران خان کو اس کی بنیاد پر دوبارہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو سستا فیمنزم ہے، سستا لبرلزم ہے، سستا انقلاب ہے پاکستان کے اندر، یہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں نے دیکھی ہے کہ 25 روپے جب پیٹرول کی قیمت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھائی گئی تو اس کے اوپر تحریک انصاف والوں نے جو عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر تھے انہوں نے ایک لوز بال کرائی، یا جو ان کو بال ملی اس کے اوپر انہوں نے ایک لوز شاٹ کھیلا، اور اس کا بیک لیش ابھی تک آ رہا ہے۔ وہ جو عمران خان پر ان کے اپنے سپورٹرز نے تنقید کی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور کمپین جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف آج کی گئی ہے۔ اور یہ مزید اگر عمران خان کے ووٹر سپورٹر، ان کی پارٹی، ان کے آفیشیل اور ان آفیشیل ترجمانوں نے محنت نہ کی، اس کو کاؤنٹر نہ کیا، کاؤنٹر نیریٹو نہ دیا، تو یہ جو زہریلا پروپیگنڈا ہے ہر طرح سے ٹی وی کے اوپر بھی، ٹویٹر کے اوپر بھی، اخبارات کے اوپر بھی، کالمز کے اندر بھی، بی بی سی کے اوپر بھی، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ تھا 36 لبرل آنٹیوں کا منافقانہ چہرہ، پاکستان کی موم بتی مافیا جو بریگیڈ ہے اس کا منافقانہ چہرہ، اور جو خواتین ہیں پاکستان میں وہ جس طریقے سے اپنے فیمنزم کا استعمال کرتی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کا چہرہ تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے کل والی جو میری ویڈیو تھی ایک لمبی غیر حاضری کے بعد، اس کے بعد مجھے بہت زیادہ نیک خواہشات سے نوازا، اور آپ سب نے کہا کہ آپ مجھے مس کرتے رہیں، میں بھی آپ سب کو مس کرتا رہوں۔ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔